बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दार-ए-अरकम ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल बखैर व आफियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम जमात हफ्तुम में लेक्चर नंबर 19 देखेंगे। इसका उन्वान है आइए पाकिस्तान की सैर करें। जी बेटे, जैसा कि आपको इसके उन्वान से ज़ाहिर हो रहा है कि आज हम सैर करेंगे। बच्चे तो सैर का लफ्ज़ सुनते ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब सैर हम किस तरह से करेंगे, हम तो सबक पढ़ रहे हैं। हाँ जी, आपको पता है कि हम किस तरह से सैर करेंगे। सबक पढ़ते पढ़ते हम पूरे पाकिस्तान की सैर भी कर लेंगे और मुख्तलिफ जगहों के बारे में जानेंगे। ये बहुत ही मालूमाती सबक है। अब हम देखते हैं कि इसके तदरीसी मकासद क्या हैं। इस सबक के मुताले के बाद जो है वो आप जान सकेंगे पाकिस्तान के सूबों से, और फिर दूसरे सूबों की अहमियत से आगाह हो सकेंगे और दूसरे सूबों के बारे में बहुत सी मालूमात हम जान सकेंगे और फिर इसके साथ ही मुहावरे की पहचान भी कर सकेंगे। इसके ख़ास अल्फाज को देखते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ जो है वो है फलक बोस। इसका मतलब है आसमान जितना बुलंद। अल्लामाओ अल हफीज़, अल्लाह ताला अमन दे अपनी पनाह में रखे। आसारे कदीमा, खंडरात। हल्का बगोश, कबूल करना। हल्का बगोश इस्लाम यानी इस्लाम कबूल करना। मलिया मेट, तबाहो बर्बाद। सियाह, सैर करने वाला। जफाकशी, सख्त मेहनत। अब हम इसकी पढ़ाई कर लेते हैं। देखते हैं हम कि इसमें और मज़ीद जो है जो मुश्किल लफ्ज़ हैं उसको भी देखते जाएंगे। हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान 14 अगस्त सन 1947 को दुनिया के नक्शे पर उभरा, यानी दुनिया के नक्शे पर ज़ाहिर हुआ। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल मुल्क है, यानी यहाँ पर अल्लाह ताला के जो फितरी ज़खायर हैं उनसे हमारे मुल्क को ढेरम ढेर अल्लाह ने नवाज रखा है। इसकी सोना उगलती ज़मीन में हर तरह की फसलें पैदा होती हैं। सोना उगलती इंतहाई ज़रख़ेज़। इसमें खुश जायका फलों के बागात भी हैं, खुश जायका बहुत अच्छे जायके वाले। इसके सीने पर बहने वाले दरिया हमारे खेतों को सैराब करते हैं। बहने वाले यानी सीने पर चलने वाले दरिया हमारे खेतों को पानी देते हैं। इसमें फलक बोस पहाड़ी चोटियाँ भी हैं। फलक बोस बहुत बुलंद। गीत गाती आबशारें इसके हुस्न को चार चांद लगाती हैं, यानी जो आबशारें हैं यहाँ पर वो इसकी खूबसूरती को मज़ीद उभारती हैं। अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को समंदर से भी नवाजा है। अल्लाह नवाजा है, दिया है। पाकिस्तान की सरजमीन 4 सूबों पर मुश्तमिल है, यानी पाकिस्तान जो है उसमें 4 सूबे हैं। इन सूबों में पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान शामिल हैं। हर सूबा पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की तरक्की और इसकी बेहतरी के लिए काम कर रहा है। कोई किसी सूबे का रहने वाला हो, वो पाकिस्तान के साथ दिलो जान से मोहब्बत करता है। बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। इसका दारुल हुकूमत क्वेटा है। इस सूबे की आबादी गुंजान नहीं, यानी इस सूबे की आबादी बहुत ज़्यादा नहीं। करीब करीब 70 लाख लोग इस सूबे में आबाद हैं। बलूचिस्तान की सरहदें पाकिस्तान के बाकी तीनों सूबों से मिलती हैं। यहाँ बोली जाने वाली बड़ी बड़ी ज़बानों में
بلوچی، براہوی اور پشتو شامل ہیں۔ بلوچستان کے کچھ حصوں میں سندھی بھی بولی جاتی ہے۔ بلوچستان کا زیادہ تر رقبہ بنجر پہاڑوں پر مشتمل ہے، یعنی زیادہ تر جو زمین ہے وہ بے آباد پہاڑوں پر، اس میں زیادہ تر بے آباد پہاڑ شامل ہیں۔ یہاں سردیوں میں خوب سردی پڑتی ہے، گرمیوں کے موسم میں درجہ حرارت خوب بڑھ جاتا ہے۔ سبی یہاں کا گرم ترین مقام ہے۔ 26 مئی 2010 کو یہاں وہ گرمی پڑی کہ الامو الحفیظ، کہ اللہ تعالیٰ امن دے اور ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ اگلے پچھلے سبھی ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ اس روز اس مقام کا درجہ حرارت 53 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ 53 ڈگری یعنی 53۔ پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے یہاں کبھی کبھار زلزلے بھی آتے ہیں۔ سن 1935 میں آنے والے ایک شدید زلزلے سے کوئٹہ شہر بالکل ملیا میٹ ہو گیا تھا۔ ملیا میٹ ہونا، تباہ و برباد ہونا۔ بلوچستان کی سرزمین پھلوں کی پیداوار کے لحاظ سے مشہور ہے۔ پاکستان کا 90% انگور یہاں پیدا ہوتا ہے۔ چیری اور بادام بھی وافر مقدار میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں پیدا ہونے والے دیگر پھلوں میں خوبانی، آڑو، انار، سیب اور کھجور شامل ہیں۔ یہ صوبہ معدنی وسائل سے مالا مال ہے، یعنی یہاں پر معدنی وسائل ڈھیرم ڈھیر ہیں۔ یہاں سوئی کے مقام سے قدرتی گیس بھی نکلتی ہے۔ بلوچستان میں حال ہی میں گوادر کے مقام پر بندرگاہ تعمیر کی گئی ہے۔ ابھی قریب میں ہی گوادر کے مقام پر بندرگاہ تعمیر کی گئی ہے۔ دیکھا بیٹا، ساتھ ساتھ آپ کو پتہ چل رہا ہے نا کتنی ڈھیر ساری معلومات مل رہی ہیں۔ اس صوبے کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے، یہ عزت بھی دی گئی ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ نے زندگی کے آخری ایام اسی صوبے کے ایک صحت افزا مقام زیارت میں گزارے۔ آخری ایام یعنی آخری دن، صحت افزا جو صحت کے لیے بہت اچھا ہو۔ بلوچستان میں پگڑی لباس کا اہم حصہ ہے۔ یہاں گھٹنوں تک لمبے کرتے اور گھیردار شلواریں پہننے کا رواج ہے، رسم ہے۔ بلوچی خواتین خاص قسم کا لباس پہنتی ہیں۔ ان کی قمیض کے سامنے کی جانب لمبی جیب لگی ہوتی ہے۔ عام طور پر قمیض پر کڑھائی کی ہوتی ہے اور اس پر شیشے کا کام ہوتا ہے۔ یہاں کی عورتیں بڑی سی چادر بھی استعمال کرتی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں پنجاب کی طرف۔ پنجاب دو لفظوں پنج اور آب سے مل کر بنا ہے۔ پنج کے معنی ہے پانچ اور آب کے معنی پانی کے ہیں۔ گویا پنجاب کے معنی ہوئے 5 دریاؤں کی سرزمین۔ اس صوبے کی سرحدیں بھی تینوں صوبوں سے ملتی ہیں۔ پنجاب کا دارالحکومت لاہور ہے۔ اسے پاکستان کا دل کہا جاتا ہے۔ یہ شہر صدیوں سے علم و ثقافت کا مرکز رہا ہے، علم و تہذیب کا۔ ملتان، فیصل آباد، سیالکوٹ، گجرانوالہ اور بہاولپور کا شمار پنجاب کے بڑے شہروں میں ہوتا ہے۔ جی بیٹے، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر جو پک ہے وہ کس چیز کی ہے؟ قائد اعظم نے جہاں اپنے آخری ایام گزارے تھے۔ کوئٹہ میں ایک شہر ہے زیارت، اور یہاں پر یہ گھر ہے قائد اعظم کا، اور یہاں پر آخری دن انہوں نے گزارے تھے۔ اور نیچے والی تصویر تو آپ سب جانتے ہوں گے، یہ کس کی ہے؟ بادشاہی مسجد کی۔ فیصل آباد کو پاکستان کا مانچسٹر کہا جاتا ہے۔ یہاں کپڑا بنانے کی صنعت ہے۔ فیصل آباد کو بیٹا مانچسٹر کون سا شہر ہے؟ یہ انگلستان کا ایک شہر ہے، بالکل اسی طرح سے جیسا کہ یہاں فیصل آباد ہے، یہاں کپڑا بنانے کی صنعت موجود ہے۔
کھیلوں کے سامان اور آلات جراحی بنانے میں سیالکوٹ کا کوئی ثانی نہیں۔ کھیلوں کا سامان اور آلات جراحی یعنی جو آپریشن کے دوران اوزار استعمال کیے جاتے ہیں، سیالکوٹ کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ عظیم فلسفی شاعر علامہ محمد اقبال اسی شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ وزیر آباد میں اعلیٰ قسم کے چاقو چھریاں بنائی جاتی ہیں، عمدہ قسم کے۔ گجرات کی پہچان عمدہ قسم کے فرنیچر کے ساتھ پنکھا سازی کی صنعت ہے، یعنی اعلیٰ قسم کے فرنیچر بھی بنتا ہے یہاں پر اور پنکھے بنائے جاتے ہیں۔ گوجرانوالا میں بجلی سے چلنے والی اشیاء مثلاً واشنگ مشینیں، پنکھے، روم کولر اور ہیٹر بنتے ہیں۔ چنیوٹ میں بنا ہوا فرنیچر اپنی مثال آپ ہے۔ چنیوٹ میں جو بنایا جاتا ہے فرنیچر، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ پنجاب کی زمین نہایت زرخیز ہے، بہت زیادہ زرخیز ہے۔ یہاں بہترین نہری نظام موجود ہے۔ زمین کی زرخیزی کی وجہ سے یہاں فصلیں خوب اگتی ہیں، ڈھیرم ڈھیر فصلیں اگتی ہیں۔ گندم، کپاس، گنا اور چاول یہاں پیدا ہونے والی مشہور فصلیں ہیں۔ چھانگا مانگا کا جنگل اپنی نوعیت کے لحاظ سے دنیا میں انفرادیت رکھتا ہے، اپنی قسم کے لحاظ سے دنیا میں ایک الگ مقام رکھتا ہے۔ یہ 12,510 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے جسے خود اگایا گیا ہے، اسی لیے بیٹے اسے دنیا کا سب سے بڑا مصنوعی جنگل کہا جاتا ہے۔ چولستان کے ریگستان بھی اسی صوبے میں ہیں۔ ریگستان صحرا، یہاں کھیوڑا کے مقام پر دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان ہے۔ پنجاب میں کوئلے کے بھی وافر ذخائر موجود ہیں، بہت زیادہ ذخائر ہیں۔ اس کے علاوہ پنجاب میں ساہیوال کے قریب ہڑپا سے ملنے والے آثار قدیمہ بھی خاص اہمیت رکھتے ہیں، یعنی پرانے جو آثار ہیں، پرانے کھنڈرات ہیں، وہ بھی ایک خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ سندھ کو مہران کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ سندھ کا لفظ سندھو سے نکلا ہے۔ سنسکرت میں سندھو دریا کو کہتے ہیں۔ یہ سنسکرت کیا ہے؟ یہ بہت ہی ایک قدیم زبان کا نام ہے۔ دریائے سندھ کی وجہ سے اسے یہ نام دیا گیا ہے۔ یہاں کا دارالحکومت، یہاں کا جو صدر مقام ہے وہ کراچی ہے۔ یہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے۔ اسے روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ پاکستان کی سب سے پہلی بندرگاہ بھی کراچی میں ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا تعلق کراچی سے تھا۔ ان کا مزار بھی کراچی میں ہے۔ بانی پاکستان یعنی پاکستان کو بنانے والے۔ محمد بن قاسم نے 712 میں راجہ طاہر کو شکست دی اور سندھ کو فتح کیا۔ محمد بن قاسم کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر غیر مسلموں کی ایک کثیر تعداد حلقہ بگوش اسلام ہو گئی۔ 712 میں راجہ طاہر کو ہرا دیا محمد بن قاسم نے، اور ان کے اچھے سلوک سے اثر لیتے ہوئے بہت سے جو غیر مسلم تھے وہ اسلام قبول کر لیا انہوں نے۔ تاہم اب بھی سندھ میں ہندو قوم خاصی بڑی تعداد میں آباد ہے۔ سندھ کی آبادی کا 7.5% ہندو آبادی پر مشتمل ہے۔ سندھ میں بولی جانے والی بڑی زبان سندھی ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب نہایت قدیم ہے۔ مونجو ڈارو سے ملنے والے آثار قدیمہ، پرانے آثار یہاں کے قدیم لوگوں کی، یہاں کے پرانے لوگوں کی فنی مہارت اور اعلیٰ معیار زندگی کا پتہ دیتے ہیں، یعنی ان کی جو ماہر ہونا ہے فن میں اور اعلیٰ معیار زندگی، عمدہ زندگی کا درجے کا پتہ دیتے ہیں۔ ٹھٹھہ کا قدیم تاریخی شہر اسی صوبے میں ہے۔ یہاں قدیم تاریخی شہر، بہت پرانا تاریخی شہر۔ یہاں کی جامع مسجد اور منچھر جھیل بہت مشہور ہے۔ یہاں مکلی کا قبرستان ہے۔ اسے دنیا کے بڑے قبرستانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ دنیا کے بڑے قبرستانوں میں یعنی جو پوری دنیا میں بڑے بڑے قبرستان ہیں۔ اور یہاں بیٹا میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں کہ جو قبریں ہیں ان کے اوپر مختلف قسم کے نقش و نگار بنے ہوئے ہیں۔ یہ آپ تصویر میں بھی دیکھ رہے ہوں گے نا،
کہ ان کے اوپر اس زمانے کے جو لوگ تھے وہ کتنی محنت کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ قبروں کے اوپر بھی اتنے نقش و نگار بنائے ہوئے ہیں انہوں نے۔ صوبہ سندھ کا زیادہ تر رقبہ جو ہے وہ بنجر اور غیر آباد ہے۔ جہاں جہاں آبپاشی کے لیے پانی موجود ہے وہاں فصلیں ہوتی ہیں۔ یہاں آم، کھجوروں اور کیلے کے باغات ہیں۔ سندھ میں لوگ بھیڑ، بکریاں اور اونٹ پالتے ہیں۔ سندھ میں 3.5 کروڑ کے لگ بھگ لوگ آباد ہیں، 3.5 کروڑ کے قریب۔ یہاں کی سندھی ٹوپی اور اجرک خاص طور پر مشہور ہے۔ اجرک بیٹے سندھی چادر کو کہتے ہیں۔ سندھ کے مشہور شہروں میں حیدرآباد، سکھر، نواب شاہ، میرپور خاص اور لاڑکانہ شامل ہیں۔ خیبر پختونخوا کا پرانا نام شمال مغربی سرحدی صوبہ تھا۔ اس کا صوبائی دارالحکومت پشاور ہے۔ صوبائی صدر مقام مردان، ڈیرہ اسماعیل خان، ایبٹ آباد، ہری پور اور بنو اس صوبے کے مشہور شہر ہیں۔ یہاں زیادہ تر لوگ پشتو زبان بولتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے مشرقی حصوں ہزارہ ڈویژن، خاص طور پر ایبٹ آباد، مانسہرہ اور ہری پور میں ہندکو بولی جاتی ہے۔ آپ نے درہ خیبر کا نام تو سنا ہوگا، یہ بھی اسی صوبے میں ہے۔ افغانستان جانے کے لیے اس پہاڑی درے میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کی لمبائی 53 کلومیٹر ہے۔ یہ صوبہ اپنے قدرتی نظاروں کی فراوانی کی وجہ سے بھی مشہور ہے، فراوانی بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ سوات اور کاغان کی وادیوں کا فطری حسن دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے، فطری قدرتی حیران دنگ رہ جانا۔ یہاں جھیل سیف الملوک اس قدر حسین و دلکش ہے، بہت زیادہ خوبصورت ہے کہ انسان اس کے مناظر میں کھو کر رہ جاتا ہے، کہ گم ہو جاتا ہے۔ دنیا بھر سے آنے والے سیاح ان علاقوں کی سیر کرتے ہیں، سیاح سیر کرنے والے۔ سوات کی وادی اس قدر حسین و جمیل ہے کہ اسے پاکستان کا سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے لوگ اپنی مہمان نوازی اور جفاکشی کی وجہ سے شہرت رکھتے ہیں۔ یہاں گندم، مکئی، تمباکو کے علاوہ مختلف پھل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے لوگ جو ہے بیٹے وہ بہت مہمان نواز ہوتے ہیں، اپنے مہمانوں کی خوب خاطر خدمت کرتے ہیں اور جفاکشی اور سخت محنت کرنے والے ہوتے ہیں، اپنی جان تک لڑا دے دیتے ہیں اس میں محنت کرنے میں۔ تو اس کے علاوہ یہاں پر فصلوں کے علاوہ مختلف پھل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ جی بیٹے، ہم نے آج اپنا یہ سبق جو ہے وہ مکمل کیا۔ اس سبق کی پڑھائی اور اس کے الفاظ معنی کو دیکھا۔ آپ نے الفاظ معنی جو ہیں وہ اپنی کتاب کے اوپر لکھنے ہیں اور ان کو ساتھ ساتھ یاد بھی کرنا ہے بہت اچھی طرح سے، اور اس کو غور سے سننا ہے تاکہ آپ جو ہیں وہ اپنی اسسمنٹ بھی سالو کر سکیں۔ ایک اور بات کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ ہم نے آج بیٹھے بیٹھے کتنی سیر کر لی پاکستان کی اور کتنی ڈھیر ساری معلومات بھی لے لی، ہے نا۔ یہ بہت معلوماتی بھی سبق ہے اور اس کی یہی بات جو ہے وہ سب سے اچھی ہے کہ سبق کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ سیر بھی ہو گئی اور ڈھیر ساری معلومات بھی مل گئی۔ ٹھیک ہے بیٹا، اوکے جی، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔